लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी शख्सियत कल अडयाला जेल में मुलाकात, कप्तान ने गले लगा लिया, फौज मेरी है और 90% फौज की फैमिली मुझे वोट डालेगी, तरीके इंसाफ को डालेगी। नून लीग में परेशानी की लहर दौड़ पड़ी, एक से दूसरा जलसा भी फ्लॉप हो गया। मियां साहब कोई बयानिया ना देने में नाकाम रहे। आवाम और नून लीग के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो मुश्किलात का और कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले अडयाला जेल में एक अहम शख्सियत के साथ इमरान खान की मुलाकात, क्या मुकालमा हुआ जज अबू हसनात के साथ, और वो कौन सी शख्सियत है जो इमरान खान के हक में बोल पड़ी जज अबू हसनात के सामने और कप्तान ने उसके कंधे पर थापी दी। और ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले साइफर केस की समाअत हुई अडयाला जेल में। जज अबू हसनात ने उस केस की समाअत की और गवाहान को तलब किया। जब गवाहान को तलब किया तो उसमें एक अहम गवाहान जो था वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान, आजम खान, जब उनके हुकूमत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जब वो कमरा अदालत में आए और गवाही देने के लिए, तो इमरान खान ने खड़े होकर आजम खान के कंधे पर थापी मारी और उसने कहा कि मुझे तुम पर फख्र है, तुम जो कहोगे बिल्कुल ठीक कहोगे और मुझे तुम पर एतबार भी है। ये कहकर जब अबू हसनात ने कहा कि आजम खान को साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ जो गवाही देनी है, लेकिन इमरान खान ने जज अबू हसनात को उसी टाइम रोका और कहा जी जो गवाही होगी वो कुरान पाक पर होगी। जज अबू हसनात ने कहा कि हम कुरान पाक पढ़े भी हैं और इसका एहतराम भी करते हैं, आपको दरख्वास्त देने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कुरान पाक मंगवा लिया है। आजम खान ने कुरान पाक हाथ में रखा और उसको चूमा और गवाही देने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने इस अल्फाज में एक कहा कि साइफर के आजम खान का बयान कलदम कराने से पहले जो कुरान पाक लाए गए थे, फिर उसको हाथ में लिया और उसको चूमा। मैंने वजीर आजम खान को साइफर की कॉपी दी जो उन्होंने अपने पास रख ली। आजम खान का बयान मेरे चार्ज छोड़ने तक साइफर की कॉपी वापस नहीं की गई। आजम खान फिर आजम खान ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी मुझसे पहले साइफर पर इमरान खान से बात कर चुके थे, मैंने बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 वजीर आजम सर्विस की है। फॉरेन सेक्रेटरी ने कॉल करके साइफर टेलीग्राम का बताया। आजम खान मार्च 2022 को मेरे इल्म अमले को साइफर की कॉपी मेरे तक पहुंचाई गई। साइफर में अगले रोज वजीर आजम को मैंने दे दी। वजीर आजम ने बताया कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले पर बात की है। आजम खान वजीर आजम ने साइफर की कॉपी ले ली। साइफर की कॉपी मैंने हमारे सफीर की यूएस मिशन के मुलाकातों का जिक्र है। साइफर के अंदर वो कह रहे थे कि जो मेरी और वजीर आजम की जो मुलाकात हुई है यूएस से मिशन की, वो उसके अंदर साइफर के अंदर जिक्र है। वजीर आजम ने कहा कि अमरीकी हुक्काम ने साइफर भेजकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। आजम खान वजीर आजम ने कहा है लगता है कि ये मैसेज अंदरूनी एक्ट्रेस के लिए है कि अपोजिशन मुंतखब हुकूमत को तब्दील करे और हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए। आजम खान साइफर की कॉपी वजीर आजम ने अपने पास रख ली और बाद में ना मिली। आजम खान वजीर आजम ने मिलिट्री सेक्रेटरी, एडीसी और दीगर स्टाफ को
معاملے کو دیکھنے کے لیے کہا۔ اعظم خان، وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا۔ یہ وزارت خارجہ سے 9ویں میٹنگ کا مشورہ دیا۔ اعظم خان، مشورہ دیا کہ سیکرٹری خارجہ ماسٹر سائفر سے میسج پڑھ کر سنائے۔ بنی گالہ میں میٹنگ میں سیکرٹری خارجہ نے سائفر پڑھ کر سنایا گیا۔ اعظم خان، بنی گالہ میں میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ سائفر معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا اور وفاقی کابینہ کی میٹنگ میں معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اعظم خان اپنے بیان دے رہے ہیں جج حبو حسنات کے سامنے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں فیصلہ ہوا کہ متعلقہ ملک کے اندرونی معاملہ میں مداخلت پر ڈی مارچ جاری کیا جائے۔ اعظم خان، میرے چارج چھوڑنے تک سائفر کی کاپی واپس نہیں بھجوائی گئی۔ روایت کے مطابق سائفر کی کاپی واپس وزارت خارجہ کو بھجوائی جاتی ہے، اس معاملے میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اعظم خان، سائفر کی کاپی واپس نہ بھجوانے پر پی ایم ایم ایس اور سٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا۔ اعظم خان، میرے 161 اور 164 کا جو بیان ہے وہ حلف پر ریکارڈ نہیں ہوا۔ یہ اعظم خان نے اپنا جو بیان ریکارڈ کیا ہے سائفر کے مالی، اور پورا کا پورا انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ جو اعظم خان کے خلاف انہوں نے، وہ سوچتے تھے کہ یہ 40 دن جو اعظم خان غائب رہے ہیں اور شاید عمران خان کے خلاف بیان دیں، لیکن عمران خان پر امید تھے کہ اعظم خان جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے، اور انہوں نے آج سچ کہا۔ جو کہا یہ عمران خان کا کہنا ہے۔ پھر عمران خان کی صحافیوں سے رسماً گفتگو بھی ہوئی، اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی۔ انہوں نے ریٹائر جنرل باجوہ کے بارے میں کہا کہ ہمارے جو حکومت تھی وہ انتہائی کمزور دی گئی۔ وہ مانتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے 2018 میں ہمیں سلیکٹ کروایا اور ہماری سیٹیں ہمیں دلوائیں، اور بہت کمزور حکومت دی، جو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کمزور حکومت کا حصہ نہ بنتے، نہ لیتے، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرتے، لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ پھر انہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم، گزشتہ انتخابات میں بہت سے حلقوں میں ہمارے امیدوار کو نہایت کم مارجن سے جتوایا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان، آئندہ الیکشن 2024 میں واضح اکثریت نہ ملی تو اس بار اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں جو 2024 کے، تو اس میں 90% لوگ اور 90% ملٹری کی فیملی اور ملٹری فوج مجھے ووٹ ڈالے گی۔ فوج میری ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ ہر قدم میں اپنے پاک فوج کے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 90% فوج کی فیملی مجھے ووٹ ڈالے گی۔ جنرل باجوہ غلط ہے، پوری فوج غلط نہیں ہے۔ پوری فوج ہماری سرحدوں کی، ہماری زمین کی اور اس ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ اس ملک کے لیے پاک فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ عمران خان نے بہت اچھا ایک سمجھنے کہ وہ چاہتے تھے کہ 19 مہینے، انہوں نے کہا کہ میں کہتا رہا ہوں کہ 19 مہینے مجھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنا چاہیے، لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ جب پی ڈی ایم کے ساتھ میری میٹنگ چل رہی تھی، ہماری ملاقاتیں ہو رہی تھی، تو اس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ ہوں گے تو الیکشن پھر ہوں گے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد یہ میٹنگ اور یہ ملاقاتیں ختم ہو گئی، کیونکہ پی ڈی ایم نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم عمر عطا بندیال کے نیچے الیکشن نہیں کروائیں گے، نہ پنجاب میں نہ کے پی کے میں۔ اور اس حکم کے باوجود جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اس کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد ہماری جو ملاقاتیں تھیں اور جو ڈائیلاگ تھے سیاسی، وہ بند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آئین کے اندر کہتے ہیں، لکھا ہے کہ 90 دن کے روز، 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اس وقت کی پی ڈی ایم اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ الیکشن ہو۔
کیونکہ واضح نظر آ رہا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے میں ہماری حکومت بن جائے گی، اس خوف سے پی ڈی ایم نے الیکشن نہیں کروائے۔ لیکن اب یہ کس منہ سے الیکشن کروانے جا رہے ہیں جب انہوں نے آئین کو ہی تباہ کر دیا۔ پاک فوج کے ساتھ میرے ساتھ ہے اور میں پاک فوج کے ساتھ ہوں۔ جنرل باجوہ نے اس ملک کے لیے بہت کچھ غلط کیا جو اکثر خبروں میں شائع ہوتا ہے، ایکسپریس میں بھی لکھا گیا ہے اور انٹرنیشنل جریدے نے بھی یہ لکھا ہے جنرل باجوہ کے خلاف، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اس پہ لکھی ہیں۔ یہ کہنا تھا عمران خان کا، اور اس سے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں کہ عمران خان کو لانے والے جنرل باجوہ ہی تھے اور جنرل فیض حمید تھے۔ اس کے بعد جو نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بہت غلط تھا، جو 2018 میں 17 میں پلان کیا گیا عمران خان کو لانے کے لیے، پھر نواز شریف کو نااہل کروایا۔ اب 2024 میں بھی سیم وہی ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو لانے کے لیے عمران خان کو نااہل کروایا، اس کے بعد گراؤنڈ صاف کی، لیول پلنگ فیلڈ نواز شریف کو دی۔ اس کے باوجود جو نواز شریف کے 2 جلسے ہیں وہ انتہائی فلاپ ہوئے، اور ان نواز شریف بلکہ اس جلسے میں خود بھی تھے لیکن ایسا کراؤڈ چارج نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے صرف اس ٹائم عمران خان اگر عمران خان کو سیاست سے الگ کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت، ایک ملک کا سب سے مقبول لیڈر جو سیاسی دنگل سے ہی باہر نکال دیا جائے تو پھر اس الیکشن کی کیا اہمیت رہ جائے گی، کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ جائے گی، کیا فری اینڈ فیئر وہ الیکشن ہوں گے؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ یہ ہمارے عدالتوں کو، ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے دوسرے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ملک کو اگر سٹیبل کرنا ہے تو سب کو ایک پیج پر بیٹھنا پڑے گا، ایک پیج پر بیٹھ کر اس ملک کے لیے جو ہمیں خطرات لاحق ہیں، ہمارے ارد گرد جو دشمن بیٹھے ہیں، ہماری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں، ہماری نوجوانوں جو اس ٹائم بے روزگاری کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، ان کو باہر کیسا نکالا جائے، یہ سب کو مل بیٹھ کر سر جوڑ کر یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ تو اس پاکستان کو بہت کچھ ہو جائے گا، ایک تباہی کے دہانے کی طرف نکل جائے گا۔ اور اس کو بچانے کے لیے ہم سب اداروں کو، سب سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ایک پیج پر بیٹھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب بہت بڑے سیاسی لیڈر بھی ہیں اور بہت پرانے سیاستدان بھی ہیں، ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سب کو بٹھا کر ایک چارٹر آف اکانومی پہ بات کی جائے اور اس ملک کو جو بحران ہے اس سے باہر نکالا جائے۔ سیاست ہوتی رہے گی، بعد میں بھی آپ سیاست کرتے رہیں گے، لیکن ابھی ضرورت ہے پاکستان کو چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے۔ آئیں بیٹھے، سب جماعتوں کے سربراہ بیٹھے، پچھلے گلے شکوے دور کریں اور اس ملک کو صحیح سمت پر لے کر چلیں۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے، الیکشنوں سے بھی زیادہ ضروری چارٹر آف اکانومی ہے۔ اگر الیکشن اسی طرح ہی کروانے ہیں تو پھر 2018 میں آپ نے دیکھ لیا اس کا نتیجہ، پھر آپ 2024 میں بھی اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے گا، یہ ناکام ہوگا اور پاکستان کو مزید دلدل میں گھسیڑے گا۔ یہ آپ میرا دیکھ لیجیے گا۔ اور نواز شریف صاحب اس لیے بکلاہٹ کا شکار ہیں، اس کا ووٹر بکلاہٹ کا شکار ہے، نہ منشور دیا ہے، اور ان کو یہ سمجھ ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، ہم منشور دے نہ دے، ہم کوئی بیان دے نہ دے، ہمارا کوئی بیانیہ ہو نہ ہو، ہم نے تو وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے کیونکہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اور اس طرح خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر بھی کنفیوز ہے۔ لو، ووٹر پی ٹی آئی کنفیوز ہے یا نون لیگ کا کنفیوز ہے؟ یہ ایک، کیونکہ نون لیگ سے جو پی ٹی آئی ہے وہ بیسیکلی نہ تو اس کا چیئرمین الیکشن میں، نہ اس کا سمبل الیکشن میں، نہ اس کی پارٹی الیکشن میں ہے، لیکن پھر بھی وہ موٹیویٹ ہے کہ 8 فروری کو ووٹ کوئی بھی نشان ہو، ووٹ عمران خان کا ہے، یہ کہنا ہے عمران خان کے ووٹرز کا۔ لیکن میاں صاحب کا جو منشور ہے اور جو اس کا ووٹر ہے وہ انتہائی کنفیوز ہے، کیونکہ یہ خواجہ آصف کو چاہیے کہ پہلے سیال کوٹ میں وہ اپنی سیٹ جیت کے دکھائیں جو کہ عثمان ڈار کی والدہ ان کے اگینسٹ ہیں۔ وہ ایک بہت تگڑا مقابلہ ہے، سمجھے کہ پنجاب کی جو چند سیٹیں ہیں اس میں ہاٹ سیٹ خواجہ آصف
اور ریحانہ ڈار کا ایک تگڑا مقابلہ ہوگا جس کی نظر پورے پاکستان پر اس کی نظر بھی ہوگی اور اس کا فیصلہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو حیرت انگیز فیصلہ نظر آئے گا اور اس الیکشن میں بڑے بڑے برج بھی گر جائیں گے. جو سوچتے ہیں نا کہ اس طرح ہوگا, اگر 60 سے 65% ٹرن آؤٹ رہا تو پھر الیکشن کا نتیجہ بالکل ہی مختلف ہوگا. پھر عمران خان کو اقتدار سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر تو 40 سے 45% ٹرن آؤٹ رہا تو پھر سیٹیں مینج ہو کر نون لیگ آ سکتی ہے. اگر 60 سے 65% ہوا تو پھر تحریک انصاف, جو عمران خان نے کل اڈیالہ جیل میں صحافیوں کو کہا ہے نا کہ ہماری حکومت آئے گی, فوج ہمیں ووٹ دے گی, یہ اسی طرح ہی ہوگا. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دے. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.